बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में होने वाले तमाम तर मद्दोजज़र आप लोगों के सामने हैं। अदालतों से भी किसी हद तक बात आ रही है, फिर हुकूमत और अदालत और जज साहिबान के बारे में शायद ये कहा जा रहा है। अवामी राय भी एक ये बनती जा रही है कि कन्फ्रंटेशन शायद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस कन्फ्रंटेशन की सियासत में जो अवाम पाकिस्तान है उसके बारे में सवाल तो होते हैं, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन मसाइल का हल नहीं है। अब हल जिनके पास है वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तिदार नहीं है। आज एक ऐसी शख्सियत के पास में तशरीफ़ लेकर आई हूँ खुद से, और उनसे मैंने वक्त मांगा कि ज़रा बताएं हमें कि वो कराची और पाकिस्तान की सियासत और हालिया इंतखाबात का अमल जब ख़त्म हुआ, तो मैंने इंतखाबात से पहले भी उनसे इंटरव्यू किया था, इसीलिए कि वो ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ पर रोशनी डालें। अब चूँकि इंतखाबी अमल भी मुकम्मल हो चुका, हुकूमत भी फॉर्म हो गई है और अब तो बजट की आमद है, लेकिन मसाइल का अंबार है कि वो बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ुबान ज़दे आम रही। बात कही जा रही है मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से कि ये एक बड़ी हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कराची का इस्तेहसाल होता हुआ जैसे देखा जा रहा है, हमेशा से हो रहा है मुख्तलिफ मामलात पर, कि इलेक्ट्रिक के बिलखुसूस मामले पर ये सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा मोहतरम जनाब आफाक अहमद साहब। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सवालात ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक हैं, लेकिन आफाक साहब अभी जो आपने गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने जो, मेरा ज़ाती शायद ख्याल यही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली की तरसील का है, और उस बिजली की तरसील के साथ साथ जो कि इलेक्ट्रिक के बेहंगम बिल्स हैं उनसे आवाम कराची की तो बिल्कुल परेशान है। जब ये ख़बर आपकी जानिब से आई, आपने ये जब कहा कि मैं हड़ताल की कॉल दे सकता हूँ और मैं बाहर निकल रहा हूँ 3 जून को, तो आप पहले तो ये क्लियर कर दें कि रैली हो रही है, हड़ताल हो रही है, किस नौइयत की है और क्या कब मुतवक्किल है ये? अच्छा, 3 तारीख को तो हमने जो के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी है और एक्सेस बिलिंग है, लोड शेडिंग है, तो यूँ समझ लीजिए कि हमने हुकूमत के लिए एक जो वहाँ पहुँचेंगे तो एक वेकअप कॉल है, वार्निंग है। अच्छा, ओके। कि भाई यहाँ लोग आ सकते हैं। अच्छा। और हम मज़ीद प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। और अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो जाहिर है कि ये न समझा जाए कि कराची के लोग अब लावारिस हैं या कराची के लोग डिवाइडेड हैं और वो आप कोई जॉइंट एफर्ट नहीं कर सकते। अच्छा। अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर, जुल्म पर। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कराची के रहने वाले, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो पंजाबी बोलने वाले हों, जब वो विक्टिम हैं के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी का, तो सबको एक साथ हम जमा करेंगे और कम अज़ कम इस इशू के ऊपर हम अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे कि ठीक है हमारे ज़बान की बुनियाद पर डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब कॉमन एनिमी होगा तो ज़ाहिर है कॉमन एनिमी के अगेंस्ट सारे के सारे लोग जमा होंगे। लेकिन आप जो बात आप कह रहे हैं आफाक साहब, यही बात असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, यही बात MQ में पाकिस्तान कह रही है, तो आपको लगता है कि इनके साथ भी मिलकर तवाना आवाज़ बन सकती है मुहाजिर कौमी मूवमेंट? देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जो लोग के इलेक्ट्रिक के जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो वो ये ना समझें कि हमने इनिशिएट किया है। अच्छा। या हमारा इनिशिएटिव है ये। आप ये समझिए कि ये कराची के अवाम के मसाइल के हल के लिए या उनके साथ होने वाली ज़्यादती पर हम एहतजाज कर रहे हैं। ये एक अवामी एहतजाज है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने दावत दी कि वो लोग भी आएँ, और क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद हूँगा तो मैं उन्हें वेलकम करूँगा। और ये आप 3 जून को करने जा रहे हैं? जी। और ये के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर पर होगा? नहीं, नुमाइश पर होगा। धरना होगा, रैली होगी, या एक अलामती एहतजाज है? ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और जो ऑफिस से लोग आ रहे हैं उनसे मैंने अपील की है कि भाई 1 मिनट रुक कर वहाँ अपने हॉर्न बजा के, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हैं चाहे वो कार में हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि मैसेज जाए कि तमाम लोग की जो बदमाशियाँ हैं और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अशराफिया जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो उसके खिलाफ है। कौन कर रहा है सपोर्ट आफाक? देखिए, जो क्योंकि बोल तो सारे उनके अगेंस्ट रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बोल रही है। सब बोलते हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि आपके यहाँ जो IPPs हैं वो IPPs हैं किसके? 3 लोग उसमें मेन प्लेयर हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, एक पीपल्स पार्टी और एक नवाज शरीफ। इन लोगों के सारे ये IPPs हैं, और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो जाहिर है कि सिर्फ इनके मफाद के लिए हुए हैं। अच्छा। यानी आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो बिजली पैदा करें न करें, चाहे वो बिजली सप्लाई करें न करें, आपने उस कैपेसिटी की बुनियाद पर पैसे देने। अब एक IPP ऐसा है, उसने अरबों रुपया सिर्फ प्रॉफिट कमाया, 26 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, जबकि उसने 1 यूनिट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। आप पाबंद हैं,
پھر دوسرا یہ کہ کے الیکٹرک کے جتنے بھی نقصانات وہ شو کرتے ہیں جو کہ غلط اعداد و شمار کے مطابق ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا قومی نقصان ڈکلیئر کر کے پاکستان گورنمنٹ ان کو وہ پے کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آئی پی پی سارے کے سارے ہیں ان کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے. 3 لوگوں کے زیادہ آئی پی پیز ہیں. ہمارے ہاں جو بجلی پیدا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ 1680 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم آئی پی پی سے لیتے ہیں. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 3555 ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ 1680 وہاں سے لے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ مہنگے داموں دے رہے ہیں اور وہ پروڈیوس نہیں کر رہے اور آپ انہیں پیسے دے رہے ہیں. وہ سارا بوجھ کس پہ آ رہا ہے؟ مجھ پہ اور آپ پہ, عوام پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 3 تاریخ کو آپ لوگ ایک احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں نمائش پر, جس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ بات کے الیکٹرک تک پہنچے اور حکام حوالہ تک پہنچے. ایسے ہی اب ذرا تھوڑا سا ظاہر کراچی کا یہ مسئلہ یہ نوحہ تو ہے, پھر پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹینکرز ہزاروں روپے دے کر بھی حاصل نہیں کر پا رہے, واٹر بورڈ, اور پھر ابھی میں کراچی کے اور مسئلوں پہ بات کروں گی. لیکن 8 فروری کے بعد میری آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا اور ظاہر انتخابی عمل اور باقی سارے معاملات پہ کیا تھا. یہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا انتخابی عمل, اس میں شفافیت تھی. شہر کی ایک بڑی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پاکستان, جس کا پرانا مینڈیٹ چھینا گیا تھا, 18 نشستوں کے ساتھ واپس کم بیک کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پورا پروسیس ہوا ہے؟ مجھ سے بہتر یہ ہے کہ جو متحدہ کے ایم این ایز ہیں ان سے پوچھیے اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن آپ کو بتائیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے. آپ کے ایکسپریشنز مجھے بتا رہے ہیں مسکراہٹ کے. دیکھیے میں نہیں بتا رہا, اس لیے کہ میں متحدہ کے بارے میں کوئی کمنٹس دیتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالف ہوں. اوکے لیو اٹ دی متحدہ قومی موومنٹ. واٹ اباؤٹ دی جنرل الیکشن؟ جنرل الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ فارم 45 ایک ردی کی ٹوکری کے طور پر ڈال دیے ایک جگہ پر, اور آپ نے فارم 47 جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں بنے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کو ملے, الیکشن کمیشن نے فارم 47 انہوں نے جاری کر دیے. کون نہیں جانتا کہ یہاں اسی شہر کے اندر جو 1,90,000 یا 1,20,000 ووٹ جس کے بتائے گئے, 290 ووٹ تھے ٹوٹل. تو یہ سارا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. کیوں تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ فارم 45 کے تحت جو ہے وہ رزلٹ بنائے جائیں؟ فارم 45 کو آپ گننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فارم 47 آپ نے بنایا اور بے تکے طریقے سے بنایا اور یہ کہہ کر بنائے کہ جو کر سکتے ہو کر لو. تو اگر یہ ہٹ دھرمی ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ یہ وقتی طور پر کسی پولیٹیکل پارٹی کی شکست نہیں ہے, اس کا الٹیمیٹلی نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کی عوام جب اس الیکشن پہ سے اعتماد ختم ہو جائے گا تو وہ دور ہو جائے گی. لیکن آفاق صاحب ابھی جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں نا تو میں متحدہ قومی موومنٹ کا اس لیے نام لے رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کراچی کی جب ہم بات کر رہے ہیں 18 نشستیں کراچی سے اٹھانا بڑی بات ہے. نے کہہ دیا تھا کہ 17 میں سے اگر 22 بھی مل جائیں تو حیران مت ہونا. ٹھیک کہہ رہے. اچھا لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اس سارے پروسیس کے اندر نا ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی جو کہ پچھلی جماعت تھی, ان کے پاس بھی 14 نشستیں تھیں, ٹھیک ہے, وہ اس پورے تناظر میں جو 8 فروری کے الیکشنز تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی تھی اور وہ نہیں ابھر کے سامنے آ سکی؟ نہیں, ووٹ کے اعتبار سے مسلم لیگ سے زیادہ ووٹ اس کے تھے, پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ تھے. اور لیکن میں ایک وضاحت ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ضروری ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ووٹ ملے اس کو, لیکن عمران خان کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ملے. عمران خان کی شخصیت کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں ہے. ایکچولی عمران خان صاحب کا جو انسٹانس اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے ان کا, جی, تو لوگوں کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے جب پنجاب اپنے مفادات کے لیے آرمڈ فورسز کو یوز کرے گا تو ڈسٹینس بڑھے گا عوام اور اس میں, ٹھیک ہے نا. میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک سائن ہے. آپ دیکھیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے وفاداریاں تبدیل کروائی نا, اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے, جو تحریک انصاف سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائیں 98% پنجابی ہیں, اور جو لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے وہ 98% پختون ہیں. آپ نے پنجابی اور پختون کے درمیان جو ڈفرینسز تھے, جو دراڑ تھی, اس کو مزید وائڈن کر دیا, بڑھا دیا آپ نے. آپ یہ جو پالیسیز ہیں ظاہر ہے پولیٹیکل لوگوں کی بجائے آپ جب خود بیٹھ کے بنائیں گے تو ظاہر ہے یہ نقصانات ہوتے ہیں. میں آفاق بھائی اب میں آپ کی قطع کلامی کو مجھے معذرت دیجیے گا, آپ کنٹینیو کر لیجیے گا. لیکن یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے نا انٹرنیشنل ارینا کے اندر بھی, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, دنیا گھومتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ پرسیپشن جو ڈیولپ ہو گیا کہ آپ کا فارم 45 اور 47 میں پھنسے ہوئے ہیں آپ, اور آپ کے جنرل الیکشنز جو ہیں وہ پوری دنیا میں سوال اس کے اوپر اٹھ گیا ہے. کوئی تسلیم نہیں کر رہا,
کوئی تسلیم نہیں کر رہا, کسی نے تسلیم نہیں کیا. یورپ کے اندر اس کو بری طرح کرٹیسائز کیا ہے اس پورے پروسیس کو, اور بہت ساری ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے جنہیں یہاں مانیٹر کرنے کے لیے بھیجا, انہوں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں کہ یہ سب الیکشن بالکل بوگس ہے. لیکن کیونکہ الیکشن ہو چکے اور آپ نے اس کی گورنمنٹ بھی فارم کر لی, تو اب آپ ظاہر ہے کہ اس پاکستان کی جو اکانومی ہے آپ کی جس طرح نیچے گئی ہے, اس میں آپ مزید اربوں روپیہ پھر دوبارہ ایک الیکشن کے پروسیس کے اوپر نہیں لگا سکتے. آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اس الیکشن کے اندر آپ نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے, اور آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. کہ شام تک تمام پولنگ اسٹیشنوں کے اندر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, کسی کے 920 ووٹ ہیں, کسی کے 1500 ووٹ ہیں, اور ان کے ووٹ اچانک 1,20,000 اور 1,15,000 ہو گئے. تو دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, آپ کی اجازت سے بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے شہر کی سیاست کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. کنگ میکر کہتا ہے ایم کے ایم پاکستان اپنے آپ کو, اور اس کنگ میکر پارٹی نے ابھی تک کیا اچیو کیا ہے, یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے ہی. لیکن آفاق احمد صاحب سے یہ پوچھنا شاید اب ضروری ہے کہ حالیہ انتخابی عمل سے گزرنے کے بعد ان کی سیاست آج کہاں کھڑی ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب, پچھلے پروگرام میں آپ نے میرے کہا تھا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے, انتخابی عمل میں میں اپنے لوگوں کو اتاروں گا اور ہم لڑیں گے سیاست, اور یہ ایک اچھا پیغام تھا. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب آپ نوحہ کنا ہیں 45 اور 47 کے معاملات پر, دوبارہ الیکشن لڑیں گے. ویل ڈن. اس پروسیس سے تو ہم الگ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے, پھر لڑیں گے. دیکھیے میرے لیے ہار جیت امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں, لیکن کیوں نہیں امپورٹنٹ؟ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اگر اپنی قوم سے کمٹمنٹ کیا ہے تو میں اس کمٹمنٹ کو پورا کروں, یا اس پہ میں قائم رہوں. لیکن دیکھیں آفاق بھائی, میری بات سنیں نا, میں الیکشن کے نتائج جو بھی ہیں وہ صرف میں نہیں, پورا پاکستان اس سے واقف ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس سے دور کر لے گی, یا پولیٹیکل پروسیس سے دور کر لے گی, چینجز آئیں گی, ایک دن میں نہیں آئیں گی لیکن آئیں گی, اور وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر صورتحال ہوگی. لڑیں گے الیکشن, بار بار لڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھی, یہ تو خیر بہت ہی میں کہتی ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ پیغام ہے کہ ہر دفعہ اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے, اور اسی سے ہی چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن آفاق صاحب, میں دو ایک چیزوں کو ملانے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک جانب جماعت اسلامی, ایک جانب ایم کے ایم پاکستان, ایک جانب پی ٹی آئی, ایک جانب مہاجر قومی موومنٹ. یہ بڑی اینٹیز جو مجھے نظر آتی ہیں شہر کی. اچھا, اللہ ماشاء اللہ کر کے جماعت اسلامی کو جو ملا انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کو تو کچھ ماشاءاللہ سے ملا ہی نہیں, یہاں پر صوبائی سطح پر ان کو بہرحال چیزیں مل گئی ہیں. مجھے یہ فرما دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پھر بھی اسپیس نہیں بنی؟ نہیں, ایسی بالکل صورتحال نہیں ہے. جہاں جہاں ہم تھے وہاں پبلک نے ووٹ ڈالا, پبلک نے پارٹیسپیٹ کیا. اچھا. اور ہم نے جتنے پروگرامز کیے وہ پروگرامز اس بات کے گواہ ہیں کہ کسی کو زبردستی آپ لا نہیں سکتے. سڑک کے اوپر اوپنلی کوئی پروگرام ہو رہا ہے, کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے کہ کسی میں آپ لاگے کسی کو قید کر لیں. اور ہزاروں کے اجتماعات ہوئے ہیں, اور لوگ وہاں پر جس طرح اپنے جوش کا اظہار کیا, کوئی شک و شبہ نہیں کہ عوام اس میں انوالو ہوئی, عوام ساتھ رہی ہے. لیکن دیکھیے الیکشن کا جو پروسیس تھا, اس پروسیس کے اندر آپ یہاں سے کتنی بھی کاؤنٹنگ کر کے آپ بھیج رہے ہیں, انہوں نے اپنے حساب سے فارم 47 بنایا. اس کے اندر آپ نے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ انہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تاکہ عوام کے سامنے یہ امپریشن جائے گا جی آپ کو مسترد کر دیا. آپ اس فارم 47 پہ لڑ ہی نہیں سکتے. فارم 45 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, یعنی جس جگہ پر آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے 1,20,000 ووٹ بنائے, ان کے ووٹ 1,500 سے زیادہ نہیں ہیں. میرے 30,000 سے زیادہ وہاں ووٹ تھے, فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ جی آپ اسپیس نہیں بنا سکے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو بہت طاقتور ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جو تمام فیصلے کرتی ہے, جو یہاں مطلب طبقے دار کی پوسٹنگ تک میں انوالو ہوتی ہے, تو ظاہر ہے ایسی صورتحال کے اندر آفاق احمد اپنے اس موقف پر اگر کھڑا ہوا ہے اور اپنے موقف پر قائم ہے, اپنی قوم سے کیے گئے وعدے کے اوپر قائم ہے, اپنی کمٹمنٹ سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو ان حالات کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کی بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس میں پبلک نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. چلیں ٹھیک ہے, الیکشن کے ریزلٹس فارم 47 کے ذریعے غلط بنے. 3 تاریخ کو پروگرام ہے, آفاق احمد کی کال پہ لوگ آئیں گے نا, روک لے, اسٹیبلشمنٹ روک سکتی ہے تو. اچھا آفاق بھائی, میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتی بھی ہوں, اب یہ آن ایئر جانا بھی ضروری ہے. ہم ہر چیز کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ نام پر ڈال دیتے ہیں. درست ہے. یعنی شہر میں بجلی نہیں آ رہی تو اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے,
شہر میں گندم کی کوئی کرپشن ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ کر رہی ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر یہ سب کچھ اتنا، کیونکہ میں آپ کو پچھلے کئی عرصے اور دہائیوں سے دیکھتی آ رہی ہوں کہ سیاست کو بھی الزام بن رہا ہے. پہلے بھی شاید آپ سے کہا الزام تو آپ پہ بھی لگا نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں ہوں، میں نے بتایا نہیں، تو اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ میں ہوں ان کا حصہ. یہ بات درست ہے، لیکن یہ جو اپنے آپ کو بری جمع کر کے کٹہرے میں اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کرنا، یہ کس حد تک جائز؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھڑا کر لیجیے، ہمیں بھی کھڑا کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں، جب آپ پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں، تو جب میں نواز شریف کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں اس کی پالیسی پہ، تو آپ کو بھی کر سکتا ہوں. آپ ایک پارٹی بن کے کیوں سامنے آ رہے ہو؟ آپ کو پولیٹیکل پروسیس سے اپنے آپ کو کلیئرلی الگ کرنا چاہیے تھا. میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمارا پولیٹیکل کسی بھی اس الیکشن کے بعد بھی یہی کہا گیا ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز. چلے کہہ دیا، آپ یا عوام ماننے کو تیار ہے؟ اچھا اب یہاں رک جائے. آپ نے میرے ہی ایک انٹرویو میں اور دیگر اور جگہوں پر بھی پریسرز میں کہا کہ عوامی رد عمل، ٹھیک ہے، یہ رد عمل جو ہے یہ کہاں چھپا بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی رد عمل ہمیں نہ سڑکوں پر نظر آئے. نہیں، سڑکوں پر نظر نہیں آیا، الیکشن کے دن تو نظر آیا. الیکشن کے اندر ٹھیک ہے عمران ایک بڑی فورس بن کے ابھرا. میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کی پالیسیز یا عمران خان کی شخصیت کو ووٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. اس کا جو انسٹانس تھا، لوگوں نے اس پر اس کو ووٹ ڈالا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے، اس پر ووٹ ڈالا ہے. دیکھیے یعنی آپ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ کے ذریعے ریاکشن دیا ہے لوگوں نے نا. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ عمران کی شخصیت یا عمران کے کوئی پارٹی کے جو پالیسیز ہیں، جو اس کا منشور ہے، اس پہ ووٹ نہیں پڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی نے ووٹ ڈالا ہے اس لیے کہ وہ اس گھٹن کو محسوس کر رہا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اوپنلی روڈ پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر آفاق صاحب یہ کہا جائے کہ آپ اپنی مختلف تقاریر، مختلف نشستوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ الطاف حسین کا متبادل پیدا نہ کر کے شہر اور یہاں کے لوگوں کی جو پلس ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. اگر ان کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا تو کسی اور کو اس جگہ پر اتنی سپیس دی جاتی کہ وہ شہر کے معاملات چلاتے. میں آپ سے تکرار سے شاید پہلے بھی کبھی پوچھا ہو، لیکن میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا متبادل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اور نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو متبادل کہا ہے. کوئی کسی کا متبادل نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی شخصیت اور اپنا مقام ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کا متبادل تھا یا ہے، میں کسی کا متبادل بننا نہیں چاہتا. میری اپنی ایک شخصیت ہے، میرا اپنا ایک مقام ہے لوگوں میں، اپنے کارکنان میں اس پہ خوش ہوں. میں کسی کا متبادل بننا نہیں چاہتا. لیکن دیکھیے یہ سب ہمارے ہاں یہ سوچ پریویل کرتی رہی ہے کہ ہم نے الطاف بنا کے غلطی کی، اب کسی اور کو الطاف نہیں بننے دیں گے. یہ بات مجھ سے کہی ہے. میں نے کہا کہ تم لوگ یہ سب عمران بنا کے بھی غلطی ہوئی ہے، اب دوسرا عمران بھی. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کے تجربے کرو گے تو کیوں کرو گے؟ بھائی میں ٹینک چلانا نہیں جانتا ہوں، میں ٹینک چلا کے تجربہ کیوں کروں؟ میں نہیں کر سکتا. دفاعی پالیسیز میں نہیں بنا سکتا. بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں وہ نہیں چلا رہے نا. دیکھیے نہیں، میں آپ کو بہت کلیئر بتاؤں. ایک تو میری ان باتوں سے یہ امپریشن جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اپنی ہی فوج کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. یہ میری فوج ہے، یہ مطلب ہم اپنے پیسوں سے اس کے اخراجات اٹھا رہے ہو. میری فوج ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فوج بہت مضبوط ہو، دشمن کے خلاف وہ طاقتور ہو. لیکن دیکھیے یہ میں نے کہا ہے کہ، اور اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ریئلائز کرے، ہماری فوج ریئلائز کرے کہ دیکھیے 1971 کے اندر بنگال کی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. 1965 میں عوام آپ کی پشت پر کھڑی تھی. دونوں کے ریزلٹس آپ چیک کیجئے. یہاں پر ہم اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے ہم کو کہ یہ ویپن اور تعداد یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے ساتھ عوام ہے یا نہیں. میں نے کراچی بار میں ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی اس نے پوچھا کہ کیا، لوگوں نے پوچھا چرچل سے کہ بھائی کیا ہمارے ملک پہ بھی قبضہ ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے سب کو انصاف مل رہا ہے. کہنے لگے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، لوگوں اگر یہاں پر ان کے اندر احساس تحفظ ہے تو وہ اپنے ملک کا دفاع خود کریں گے اور اس ملک پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب میں نے مثال کے طور پر ایک بات کہی اور برا نہیں ماننا چاہیے. میں نے کہا کہ یار 440 ایکڑ کے اوپر اگر کوئی ایک گولف کلب بنا ہوا ہے اور ایسے 200 کلب ہیں، ٹھیک ہے، 200 زیادہ کلب ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میری بات کا کسی نے برا مانا ہو. میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو بچہ پانی کا کین خرید کے اپنے گھر میں پینے کے لیے لے کے جا رہا ہے، 2 گیلن کا کین ہوگا نا، 55 لاکھ گیلن آپ اپنے اس گولف کلب کو گرین رکھنے کے لیے پانی سٹور کرتے ہیں.
اس عوام کو جب یہ سہولت میسر نہیں ہے، ہم برونائی میں نہیں رہ رہے، ٹھیک ہے نا، ہم کسی مطلب ہر شخص یہاں پر اس کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہالینڈ اور امریکہ کی طرح نہیں ہے. تو یار کیا یہ سوٹ کرتا ہے مجھے کہ میں 44 ایکڑ کے اوپر 2 آدمی گولف کھیل رہے ہوں، 4-5 ملازمین ان کے اسٹک کی جو وہ ہے پیٹی کمر پہ ٹانگ کے چل رہے ہوں، اور آپ کو یہ پتہ ہے نائٹ کلب بھی ہیں، مطلب نائٹ گولف کلب، سوری، اب نائٹ گولف کلب کے اندر الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے. یہاں لوڈ شیڈنگ کے لیے ہم رو رہے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کی ایسی، بچوں کی ایجوکیشن تباہ ہو رہی ہے. میں آتی ہوں لیکن میرے پاس، تو میں اگر یہ بات کہتا ہوں تو میری کوئی خدا نخواستہ، میں ظاہر ہے اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں تو اس لیے کہ بھائی احساس تو ہو، اسی لیے آپ اس پاور کوریڈور کا حصہ نہیں بن سکتے جہاں سے آپ کم از کم ایوان کا حصہ بنے، آپ کی کوئی اینٹیٹی ہو، آپ کی کوئی فورس ہو. میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مجھے روکو، میں کوئی انڈیا کا ایجنٹ تھوڑی بن گیا ہوں، میں اسی پاکستان کا شہری ہوں. یہ پاکستان باقی لوگوں سے زیادہ میرا پاکستان ہے. لیکن آفاق احمد صاحب دیکھیں، جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ٹھیک ہے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تحقیقات کرنی چاہیے. نہیں، میں آپ سے سوال کرنے کی جسارت کرنے تھے مجھے. جو ہوا وہ نہیں ہو سکتا آئندہ بھی، اور نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن لوگوں میں شاید یہ بات بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی کہ ریاکشنز ہیں، یہ ریاکشنز دینے کا طریقہ ہے، آپ کا خیال ہے؟ اب میں اس کے اوپر اگر کوئی بات کر دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی میرے لیے مشکل ہو. کہ دیکھیے، میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یہاں پہ جگہ جگہ رینجرز کے دفاتر ہیں، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، آپ جا کے ایک پتھر مار کے واپس آ جائیے. اب وہ گھر سے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. کور کمانڈر کے دفتر میں کیسے گھس گئے؟ کسی نے ایک کوشچن کیا کہ وہاں جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ مطلب اپنا فیلئر بھی دیکھو آپ. ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں روڈ پہ آپ پنش کریں، ٹھیک ہے نا، ٹانگ دیں ان کو، اگر ان کو سزا موت ہے تو ان کو ٹانگ دیں. میں ان کی فیور نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ آپ نے ان کو کور کمانڈر کے گھر میں گھسنے، اس کے ریزیڈنس پہ گھسنے کیسے دیا؟ اس کی تحقیقات چلے گئے، تحقیقات ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، لیکن بریک لیتے ہیں. سارا الزام آپ پولیٹیکل فورسز پہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. میں کیا، یہ شارع فیصل کے اوپر یہاں پہ یہ آرمی کا آفس ہے، یہاں کسی کی موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے تو وہ 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں پہ وہ اس احاطے میں وہ تمام لیئرز توڑتے ہوئے آگے چلے گئے. 1 توڑی 2 توڑی، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا پوائنٹ یہی ہے، اور سارے اسی پر بات کر رہے ہیں کہ تحقیقات بہرحال ہونی چاہیے، اور کنڈیم بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بریک میں لے رہی ہوں، بریک سے واپس آ کر ذرا شہر کی سیاست کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. سنی سنائی بات ہے، سچ ہے یا نہیں، اس کا ظاہر جواب لیں گے آفاق احمد صاحب سے کہ پی ٹی آئی اور مہاجر قومی موومنٹ کی ڈوریں جو ہیں سنا ہے لمبی ہوتی جا رہی ہیں. کہاں سے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں یا نہیں؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور خبر ہے غلط صحیح کا ظاہر ہے ہمیں آفاق احمد صاحب بتائیں گے. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بانی، اب ان کو بھی بانی کہنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی حالات ہیں اور جبر ہے اور ظلم ہے، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے. خبر موصول ہوئی ہے، غلط یا صحیح آپ بتائیں گے کہ مہاجر قومی موومنٹ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ نے اس سے پہلے بھی بڑی مطلب خطرناک بات کہہ دی تھی کہ ان کی ڈوریں لمبی ہو رہی ہیں، تو پتہ نہیں میری بھی ڈوریں لمبی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. میں اپنی لمٹ کے اندر ہی سارے کام کرتا ہوں، اور کہیں سے کوئی ڈوریں وغیرہ میری کوئی ہلا نہیں سکتا. جو ڈوریں ہیں میری اسی ملک کے اندر ہیں. اچھا، عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو بات کی نا، میں نے دیکھیے کہا کہ پنجاب کو آرمڈ فورسز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. عمران خان ایک پولیٹیکل اینیمی تھا آپ کا، رائیول تھا، اینیمی نہیں کہوں، رائیول تھا، پولیٹیکل رائیول تھا آپ کا، مسلم لیگ نون کا. ٹھیک ہے نا. مسلم لیگ نون کو خود پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اس کے آگے آ رہی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو روک سکتے تھے. آپ گورنمنٹ میں تھے، کبھی یہ سیاسی معاملات ہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے. آپ نے فورسز کو کیوں یوز کیا؟ آپ یہ پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہر جگہ آپ، اوکے آئی گاٹ اٹ، ٹھیک ہے. اب اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے، اب مثال کے طور پر اگر عمران خان کا میٹر ہے، عمران خان کے میٹر کے اوپر آپ جس طرح آج ایکسپلائٹ کر رہے ہو
کہ آپ نے یہ کیا تھا بھگتو، آپ نے یہ کیا تھا بھگتو. اسمبلی کے اندر کیا آصف کی جو خواجہ آصف کی تقریریں نہیں سب کی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں ان کی ایک لمحے کے اندر آپ جو قلع بازیاں کھاتے ہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم فوج کو راستہ دیں، ہم فوج سے کہیں کہ بھائی تم ہمارے لیے قابل احترام. لیکن ایک منٹ رکے نا آفاق احمد صاحب، غلطی کریں نواز شریف، جائیں نواز شریف، عمران خان کو ضرورت پڑے فلاں کی کمر باجوہ صاحب کی، تو پھر غلطی کس کی ہوئی؟ اس کا مقصد ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز زیادہ ذمہ دار ہیں rather to them. بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، اور پولیٹیکل فورسز اگر کہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ اگر ملک کی سلامتی کے معاملات کوئی اندر خطرناک ہیں، خراب ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ہے، اس انٹیلیجنس کو چاہیے کہ وہ انفارمیشن گیدر کر کے اپنے پرائم منسٹر کو دے، وہ فیصلے کرے اٹھا کے. مطلب اینٹی ٹیررزم کے خلاف آپ کوئی کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے سیاست میں آپ سے نا بحث برائے بحث کرنا نہیں چاہتی. آپ نے ابھی تذکرہ کیا آئی پی پیز کے حوالے سے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آئی پی پیز کے نام پر کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہی ہیں. اس کرپشن یا دیگر اور معاملات کے لیے کوئی تو ہوکا ہوگی نا. اگر آپ کا اعتماد آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے، آپ کی عوام کا، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ عوام اعتماد کرتی ہے ان پر. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر لوں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان پر جتنے بھی الزامات لگے کہ کرپشن میں انوالو ہیں، ملک کا برباد کر دیا، ملک کھا گئے، الزام کس نے لگائے تھے؟ میں نے لگائے تھے. اس پارٹی نے نواز شریف پہ لگائے تھے. اکثر لیکس آ جاتی ہیں، اکثر خبریں آ جاتی ہیں. یہ ساری لیکس اور ساری کی ساری انٹیلیجنس کی رپورٹس تھی نہیں، سب کرپٹ لوگ ہیں. آج انہیں فارم 47 کے ذریعے گورنمنٹ میں لایا کون ہے؟ میں تو نہیں لایا. فارم 47 میں نے تو نہیں بنائے. ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں. حالات کے اندر دیکھیے بات پھر وہی آئے گی کہ میرا جو کام ہے وہ مجھے کرنا چاہیے، جو کسی اور کا کام ہے. جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے تو ملک ترقی کرے گا. لیکن آپ جب اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فورسز ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہو. آفاق بھائی اس وقت جو حکومت ہے، جو ہم سن رہے ہیں چیزیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ججز سے مسئلہ ہے کہ جج یہ حکم نہ دیں، ججز اس طرح سے نہ بلائیں. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہر اس ادارے سے مسئلہ ہے جو صحیح کسی طرح آپ کو گامزن کرنا چاہتے ہیں. اچھا پولیٹیکل پارٹی نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ججز نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں تھریڈ آئیں. پولیٹیکل پارٹی نے تو اس کو کبھی ایکسپوز نہیں کیا کہ ان کو تھریڈ آ رہے ہیں. ان ججز نے خود خط لکھے تھے کہ ہمیں تھریڈ آ رہے ہیں. میں گواہ ہوں، میرے کیسز کے اندر ججز جو ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے کورٹ ایڈجن کر کے، ناٹ بیفور می لکھ کے. میں ان سے کہتا تھا نہ تمہاری میری رشتہ داری ہے، نہ میری تمہاری دوستی ہے، تم ناٹ بیفور می لکھ کے کیسے چلے گئے؟ کورٹ ایڈجن ہو گیا. نہیں کرتے. ایک ہائی کورٹ کے جج نے ریزائن کیا تھا، جو ریکارڈ پر ہے میرے کیس کے اندر. اس کو پابند کیا گیا تھا کہ اب کیس نہ چلاؤ. تو جب آپ اس طرح اثر انداز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں پولیٹیکل پارٹی نے اعتراض نہیں کیا، ججز نے خط لکھے ہیں. نہیں ویسے بھی جو اب اگر ججز کچھ چیزوں کے لیے پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو مسئلے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج اور فلانے ٹریبیونلز میں آپ کیوں ججز لگائیں گے، یہ ہمارا کام ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنفرنٹیشن کی سیاست ہی کر رہی ہے تمام ہی سیاسی جماعتیں؟ کنفرنٹیشن نہیں. دیکھیے اگر ہم قاعدے سے آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم کہیں اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بگاڑ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی چاہے پریزیڈنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ایک آدمی، وہ پورے ملک کی تباہی کے لیے کافی ہے. درست بات ہے. آپ جب اس کو امیونٹی شطرے پہ مہار کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا نا کہ وہ جس کا جو دل چاہے. آپ کیا کال کر سکتے ہیں امپیچمنٹ؟ ہاں نہیں وہ تو ایگزمپٹ ہے. ہاں بالکل امپیچمنٹ کے علاوہ نہیں، ویسے امپیچمنٹ کے علاوہ ویسے ایگزمپٹ ہے. امپیچمنٹ کے علاوہ ہر چیز میں ایگزمپٹ ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. مطلب وہ کچھ بھی کرے آپ اس کو عدالت میں کال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مطلب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہیں اور ان سے کوئی کہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ ایک کی جگہ دو، امیر کو جب اس وقت کے آپ سے سوال ہو گیا تو ممبر سے اتر کے انہوں نے آ کے وضاحت کی. بالکل ایسے ہی ہے. اقدار تو ہماری بڑی وسیع ہے لیکن حال ہمارا بڑا برا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں کہ چلیں تھوڑا سا کچھ اور موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ابھی ایک ملاقات ہوئی دبئی میں اور کچھ آپ کے پرانے دوست ہیں، عامر خان صاحب، وہ تو آپ کے دوست ہیں ابھی بھی یا نہیں ہیں؟ ویسے دوست ہیں؟ میرا دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن دوست کون کون ہے یہ نہیں پتہ چلتا نا. یہ بتائیں کہ یہ جو عشرت العباد صاحب اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں، پھر عامر خان صاحب، عامر بھائی جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، غوری صاحب کی میں نے سنا ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کی کوئی ملاقات پائپ لائن میں ہے؟ آپ ملنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ٹیلی فون پہ میری ایک آدھ دو مرتبہ بیچ میں بات ضرور ہوئی ہے، لیکن میری کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری بھی ایک دو دفعہ ہوئی لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کم بیک لگتا ہے آپ کو کہ آ سکتے ہیں یہ لوگ کسی اور فورس کے تھرو؟ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کس کو؟ عشرت العباد کو. اچھا اوکے، ہی ول بی دا پرسن جو متبادل ہو سکتا تھا. نہیں، وہ
مطلب ایک اچھے آفیسر ضرور ہو سکتے ہیں جس طرح انہوں نے گورنر ہاؤس کو چلایا, لیکن تنظیم چلانا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو موجودہ گورنر ہیں کامران چسوری صاحب, عوامی فلاح کے کام ہو رہے ہیں, آئی ٹی کورسز بچوں کو کروائے جا رہے ہیں, پھر ابھی آج ہی میں نے سنا, لیکن اس خبر پر خیر کسی اور روز میں بات کروں گی, بچوں کو فری بریک فاسٹ کی باتیں دی جا رہی ہیں, اسکولز میں بچوں کو ملے گا اور نہ جانے کیا کیا اس طرح. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر گورنر بنے ہیں؟ اصل میں گورنر جو ہے ایک سیرمونیل پوسٹ ہے, اس کے پاس کوئی آئینی اختیارات تو ہے نہیں, تو ظاہر ہے کہ جب آئین میں اختیارات نہیں ہوتے ہیں تو اس قسم کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر کے مطلب آدمی اپنا. ابھی ان کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں, تو آپ کو لگ رہا تھا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے اچھا کہ کوئی تبدیلی کی باتیں تھیں, اور ہو بھی تو ظاہر ہے کہ یہ اختیار تو پریزیڈنٹ کا, اس کا پرائم منسٹر کا ہے نا, کہ وہ پریزیڈنٹ کی کنسرن کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی گورنر کو تبدیل کرے. جب نئی گورنمنٹ بنی تھی تو ان کی خواہش تو ہوگی کہ مسلم لیگ نون کا گورنر آئے, لیکن ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے معاملات, ایم کیو ایم اور کسی اور کے ساتھ بھی ان کی دوستی, اس کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہے. اور کسی اور سے کس سے دوستی ہے؟ اب ان سے پوچھیے گا, کس سے؟ کامران صاحب سے. کیا پوچھوں؟ اور کس سے دوستی ہے, ہم سے تو دشمنی انہوں نے کری. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے میئر کراچی, آپ کے وہ بھی دوستوں میں سے ہے یا نہیں ہے, وہ کوئی ملاقات ہے؟ بیرسٹر جی, میری تقاریب میں مختلف جگہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن میری ویسے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ہیں. میں جب کسی تقریب میں ہوتا ہوں تو وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, متحدہ قومی منٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں اس وقت جو شہر کی حالت ہے, آپ سڑک پہ گھومتے ہیں, آتے ہیں, اپنے گھر آنا جانا جو بھی ہوتا ہے, اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ شہر کچھ بہتر شہر میں ڈیلیور ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں ابھی آ رہی تھی آپ کے گھر کے راستے میں کافی سارے پوسٹرز دیکھے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اب تمام میری باتوں کو نا آپ ایسا سمجھیں گے کہ میں خدا نخواستہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہوں, اور ہر آدمی مجھے ایڈوائز کرتا گیا تمہیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, ہر چیز میں تم پریشانی کی بات کرتے ہو. دیکھیے سامنے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے پاس. ابھی جو آپ کو آئی ایم ایف نے بجٹ بنا کے دیا جو پرائم منسٹر کے سامنے پیش ہوا, وہ 9,000 ارب کا ہے. اس 9,000 ارب میں سے 64% غالباً چلا جائے گا آپ کا سود میں, انٹرسٹ میں, جو آپ نے بیرونی قرضے لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے 2.5 ٹریلین آرم فورسز کے لیے سیکٹری دفاع نے مانگا ہے. تو اس میں سے انہوں نے 2.1 ٹریلین کی پرومس کیا ہے. 2.1 ٹریلین کا مقصد یہ کہ تقریباً 20 کھرب یا 200 ارب روپے سے زیادہ, 2,000 ارب سے زیادہ پیسے جو ہے وہ وہاں چلے جائیں گے. تو 9,000 ارب میں سے 64% چلا گیا, 2,000 آپ وہاں چلا گیا. اب جو اتنا سا پیسہ بچا ہے اس میں آپ کھائیں گے کیا اور پہنیں گے کیا, آپ عوام کو کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں, لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر یعنی 20 کھرب روپیہ صرف 6 مہینے کے اندر دیا. لاسٹ 6 منتھ جو فسکل ایئر ہوتا ہے وہ جون ٹو جولائی ہوتا ہے, تو جون ٹو دسمبر جو ہے 2023 کے اندر وہ 20 کھرب روپیہ صرف ہم نے انکم ٹیکس دیا ہے. ہمارے ہاں جو علاقے ہیں وہ بے انتہا ٹیکس دیتے ہیں. صدر کی جو مارکیٹ ہے 77 ارب روپیہ وہ ٹیکس دیتی ہے. لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جو پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. آپ لاہور کا کمپیریزن کیا کراچی سے کر سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں پوری لیاقت مارکیٹ کو کہ بھئی آپ لاہور کی ڈیولپمنٹ دیکھیے جو لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ سے کم ٹیکس دیتا ہے, اور آپ کراچی کو دیکھیے. تو ظاہر ہے اگر ان چیزوں پہ میں یہ کہوں کہ یار میرے ساتھ یا میرے شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہم برونائی میں نہیں رہ رہے. ہمیں چاہیے کہ, اور اس سے فوج کا وقار بلند ہوگا کہ آپ عوام کی پریشانیوں میں عوام کے ساتھ کریں. سیلاب کے اندر کشتی لے جانے سے تھوڑی صرف معاملہ حل ہو جائے گا کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پاکستان کا قرضہ اتارو, اس کے بعد پورے پاکستان کی عوام کو پاکستان کا ایک سیکنڈ نا آفاق احمد صاحب, جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اشرافیہ یہ وہ وڈرا کرے نا, سب جتنے بھی لوگ ہیں جو پینشنز ہیں لاکھوں روپے کی تو پینشنز چلی جاتی ہیں آپ کے لوگوں کو. بالکل جاتی ہیں, کون لوگ لیتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ چھوڑیے, ابھی آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کو آپ وڈرا نہیں کیجئے, لیکن بھائی جس کی تنخواہیں آپ نے لاکھوں روپے رکھی ہوئی ہے, کسی کی 15 لاکھ ہے, کسی کی 20 لاکھ ہے, اس کو آپ بجلی کے یونٹس فری دے رہے ہیں, آپ اس کو ٹیلی فون فری دے رہے ہیں, آپ اس کو گیس فری دے رہے ہیں. کم سے کم اشرافیہ سے یہ چیزیں تو واپس لیجیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں آپ کو اقدام کرنے جا رہے ہیں. درست بات ہے. لیکن آپ
اشرافیہ سے کچھ لینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ اشرافیہ پہ ٹیکس لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کسان ہے جس کے پاس 10-20 ایکڑ زمین ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی فصل اگا رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے اس کو اگر ٹیکس ایگزمپشن کے اندر اس کو لے کے جا رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص کی اگر 2 کیٹیاں 4 کیٹیاں یعنی 1000 ایکڑ کی ایک کیٹی, اگر وہ ہر سیزن پہ فصل کے اوپر اپنے بچوں کو نئی لینڈ کروزر دلا رہا ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہا, تو میرا جو سیلری پرسن ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, مجھے دکھ نہیں ہوگا اگر میں اس بات کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں, جن کے گھروں میں بوروں میں پیسے رکھے, جن کے بچے کوک کے ٹن خریدنے دبئی چلے جاتے ہیں کہ پاکستان کا ٹن انہیں پسند نہیں ہے, وہ برمودا شارٹ پہن کے ٹن خریدنے چلے جاتے ہیں, آپ ان سے اچھا آپ میری بات پہ ظاہر ہے کہ ہنسی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ کوئی چائے تھی, میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا, وہ چائے پوری دنیا میں ریکارڈ توڑ دیا اس نے, لاہور میں اتنی بکی, کہاں سے آئے پیسے؟ تو بات یہ کہ آپ ٹیکس چھوڑ رہے ہیں, آپ یہاں پرچون کی دکان اور پان کی دکان سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. کافی تھی وہ, ہاں کافی سوری. اچھا میں مجھے وائنڈ اپ کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے, میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی ہوں, لیکن بس میں ون لائنر میں 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتی ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کی سیاست سے ایلیمنیٹ ہوئے, کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ ہے کہ ان کو جان بوجھ کر امیر جماعت لگا دیا گیا تاکہ کراچی کی ایک اور توانا آواز جو ابھر رہی تھی وہ بھی دب جائے. آپ کی دانست میں یہ فیصلہ کیسا لگتا ہے آپ کو, کہ ایسا ہے کچھ؟ نہیں, میرے خیال ہے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر جماعت اسلامی نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ مطلب انہوں نے بہت اچھا ایکٹیو رول پلے کیا جماعت اسلامی نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کراچی میں ایک توانا آواز ابھر رہی تھی, وہ رک گئی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ کراچی سے وہ مائنس کبھی بھی نہیں ہوں گے. اچھا اوکے. دیکھیے منور حسن صاحب جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی بنے, لیکن کراچی سے ان کا وہ نائب امیر تھے. جی بالکل. لیکن منور حسن صاحب کا رول کبھی کراچی سے ختم نہیں ہوا, کم نہیں ہوا. تو حافظ نعیم بیس تو کراچی سے ہی کرتے ہیں, تو وہ رہیں گے یہاں پہ. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ MQM؟ میں لاسٹلی کامنٹ کر رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح سے ڈیلیور کریں گے اور شہر کی جو نمائندہ جماعت ہونے کی دعوت؟ MQM والے ناراض ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار MQM ختم ہو چکی, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے جب پوچھا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں, PSP کی, تو آپ نے اس کا بھی میرا تمسخر اڑایا تھا, اور میں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے میں آپ کا تمسخر میں نے کہا تھا کہ دیکھیے MQM ختم ہو گئی, آپ کون سی MQM کی بات کرتے ہیں؟ جو مہاجر قومی یونین سے نکلی تھی اور متحدہ بنی تھی, وہ والی MQM, یا پھر وہ والی MQM جس نے مرد آباد کہا تھا, یا پھر وہ والی MQM جو مرد آباد کہنے کے بعد ٹھاکر کے کہنے پر بنی تھی. ٹھاکر لے کے گیا تھا نا, ٹھاکر کے کہنے پر اس کو لے جانے کے بعد بنی تھی نا, تو بانی تو ٹھاکر ہی ہوا. تو وہ والی MQM, یا اس کے بعد پھر PSP اور متحدہ کے جو مرجر ہوا اس کے بعد کی MQM, یا پھر وہ والی MQM جو ہارنے کے بعد کسی اور نے فارم 47 پہ بنایا, کون سی MQM ختم ہو گئی. MQM کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کر سکتے ہو کر لو, اس لیے کہ MQM کا فیوچر نہیں ہے. MQM کو اپنے ریزلٹس پتہ ہیں کہ کتنے آئے تھے. اچھا, MQM کا فیوچر نہیں ہے. MQM کے اپنے ریزلٹس پتہ ہیں. اچھا, دیکھیے کسی نے کسی امید کے اوپر یہ انویسٹمنٹ اس لیے کی یا یہ بڑے بڑے فیصلے اس لیے کیے کہ اگر یہ اقتدار میں ہوں گے تو کچھ یہ ڈیلیور کریں گے. بات یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کے لیے پرائم منسٹر آپ کا ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اس لیے کہ معاشی حالات آپ کے ایسے خراب ہیں, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیے کہ آپ اپنی مین پاور کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. گاٹ یور پوائنٹ. قیدی نمبر 804 زبان زد عام ہے, پتھارے والے سے پوچھیں اس کو بھی پتہ ہے کون ہے, اور کسی بیوروکریٹ سے پوچھیں اس کو بھی پتہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریوائول ہو سکتا ہے, ان کا واپس آ سکتے ہیں سیاسی دھارے کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو ان کو سیاست میں آنا چاہیے, اور اگر جرم ثابت ہوتا تو ان کو سزا بھگتنی چاہیے. اور آپ ان کو کراچی کی سطح پر ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں مستقبل میں اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو؟ میرے در پہ اگر کوئی بھی آیا, میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میرے در پہ اگر کبھی بدقسمتی سے الطاف بھی آیا تو میں دھکے دے کے نہیں بھگا سکتا. ہاتھ ملانے کی میں بات کر رہی ہوں, میں ظاہر ہے کہ کبھی امکان موجود ہے. اگر اس ملک کے لیے کوئی کام کرے گا تو میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. اور اگر اس شہر میں آپ کو استعمال سے مراد یہ کہ آپ کی ضرورت محسوس کی جائے. دیکھیے ابھی تک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ایتھنک پارٹی کے لیڈر کے طور پر ہی میرے سامنے آئے. مجھے نہیں پتا عوام کے بارے میں کیا رہا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو ووٹ ملا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا, عمران کے فیور میں نہیں تھا. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان بہت زیادہ متعصب قسم کے آدمی ثابت ہوئے. اس کراچی شہر کے اندر 22 سیٹوں میں سے 18 کینڈیڈیٹ ان کے پختون تھے. اس شہر کے اندر ان کو مہاجر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا. ہو سکتا ہے اس دوران جب وہ بیٹھے ہیں جیل میں اکیلے تو ان کو کچھ احساس ہوا, کچھ آپ کا دیکھیے کچھ تو جو سیاسی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بیوقوفانہ فیصلے کیے, احمقانہ,
کہ پنجاب اور سرحد کے درمیان جو ڈفرینسز تھے اس کو اور وائڈن کر دیا، کہ پنجابی جو لیڈرشپ تھی تحریک انصاف کی اس کی وفاداریاں تبدیل کروائیں، جس کا رزلٹ یہ کہ پنجاب ایک طرف اور پختون ایک طرف ہو گیا. کراچی سے بھی کافی اور کراچی کے اندر بھی یہ صورتحال رہی. کراچی کے اندر پختونی علی ان کے ساتھ زیدی، عمران اسماعیل، یو کین نیم اٹ، مطلب lots of یہاں پر people بھی ان کے پاس there. پختونی بچے، لیکن ان کو یہاں سے مہاجر کینڈیڈیٹس تلاش کرنے چاہیے تھے تاکہ یہ تاثر نہ جاتا کہ کراچی میں بھی انہوں نے پختون کینڈیڈیٹ نامزد کیے. ٹھیک ہے، ویل تھینک یو ویری مچ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. گفتگو آپ کے سامنے ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شہر کے حالات پر کسی اور روز نشست رکھیں گے اور جو پانی اور دیگر چیزوں کے مسئلے ہیں انفراسٹرکچر کے اس پر بات کریں گے. آج بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست اور پولیٹیکل ارینا میں ہونے والے جو معاملات ہیں اس پر بات ہوئی ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.